हुजूर के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ और इतना महफूज हो गया कि एक हर्फ भी, एक शब्द मद, एक नुक्ता भी वो फरामोश नहीं हुआ। वो उसी तरह महफूज है जिस तरह लौहे महफूज पर कुरान पाक मौजूद है, ऐसे ही कल्बे मोमिन में भी कुरान पाक मौजूद है हुजूर के सदके, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला पाक से। अब मैं आपको एक मिसाल देकर एक बात समझाना चाहता हूँ। हमारे कुछ दोस्त कलमा शरीफ भी पढ़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हुजूर तो दुनिया से चले गए। भाई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पर विसाल मुबारक तो हुआ है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अतहर में आज भी जलवा अफरोज हैं और हम गुलामों का दरूदो सलाम जो मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है खुद सुनते भी हैं, जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हुजूर तो चले गए, अब हुजूर दुनिया में नहीं है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है। ताकत देने वाला कौन है? अल्लाह। हुजूर अल्लाह की दी हुई ताकत से जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह पर चाहें, अल्लाह के हुक्म से जाहिर हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। और खुशकिस्मत लोगों को नजर आते हैं जिनकी नजर गैर को नहीं देखती, हुजूर उन्हें नजर आते हैं। और जिनकी आंखें इधर उधर बहक जाएं, जिनकी आंखें इधर उधर भटक जाएं, जो दुनिया के हुस्न को देखने के लिए हर वक्त जुस्तजू में रहते हैं, भला उन्हें हुजूर कैसे नजर आए? हुजूर तो पाक निगाहों को नजर आते हैं। और निगाहें कैसे पाक होती हैं कि किसी सिर्फ उस तरफ देखें जिस तरफ अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, और जहां से अल्लाह ने मना फरमाया है वो चाहे जितनी हसीन और जमील चीज हो, मोमिन की नजर उसकी तरफ नहीं उठती, क्योंकि उसकी आंखों में हुस्न मुस्तफा होता है। जिसने हुजूर के हुस्न का जलवा देख लिया हो वो इधर उधर नहीं देखता, वो तो कहता है मेरी पूरा वजूद आंख बन जाए और मैं हुस्न मुस्तफा को देखता रहूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल के क्या कहने। सहाबाए किराम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो कुरान करीम का दौर फरमाया करते थे और पूरा कुरान हुजूर के कल्बे अतहर में महफूज हो गया। अब मैं दोबारा आपको समझाने की तरफ ला रहा हूँ। मेरे सामने मजमे में माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा नेक लोग बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने का शौक़ रखने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। हम तो हुजूर की नौकरी में रहते हैं, जो बुज़ुर्गों से हासिल किया है, किताबों से बरकत हासिल की है, उस सब को मिलाकर आपके सामने बयान कर देते हैं। असल में हम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। तो बात समझाने की ये है, जो लोग कहते हैं कि हुजूर तो ख़त्म हो गए, माज़अल्लाह दुनिया से पर्दा कर गए, चले गए, मैं उनको समझाने के लिए कहता हूँ, ये जग आपके सामने पानी से भरा हुआ मौजूद है। अगर जग है तो पानी है। अगर कोई शख्स, कोई शरारती बच्चा या किसी से हाथ से ये जग छूट जाए तो क्या होगा? जग टूट जाएगा। जग के टूटने पर नतीजा क्या निकलेगा? पानी सारा बिखर जाएगा ना। कोई कह सकता है कि जग टूट गया, पानी उसी जगह खड़ा है? ऐसा हो सकता है? अच्छा, कहीं आप मेहरबानी करके इस मिसाल को समझने की हद तक रहना, कहीं हमारा जग ना तोड़ देना। नईम साहब को फिर परेशानी बनेगी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर जग टूट गया तो पानी भी बिखर जाएगा। कोई बंदा ये दावा कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहेगा तो हम उसे पागल कहेंगे कि बर्तन टूट गया, पानी कैसे दरमियान में खड़ा रह सकता है। तो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि हुजूर दुनिया से चले गए, अब वो किसी की
اب درود و سلام نہیں سن سکتے، ان اللہ کے بندوں کو یہ سمجھائیں کہ جب قرآن پاک موجود ہے یا نہیں ہے؟ بولے بھائی، قرآن کریم مصحف شریف کاغذ پر لکھا ہوا، پاک کاغذ پر لکھا ہوا موجود ہے، اور قرآن کریم ہمارے چھوٹے چھوٹے حافظوں کے بچوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے نا، قرآن کریم محفوظ ہے، تو ماننا پڑے گا جب قرآن پاک موجود ہے تو جس دل پر قرآن پاک نازل ہوا وہ قلب مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو تو موجود مان رہے ہو اور جس دل پر قرآن پاک نازل ہوا اس کو کہتے وہ ختم ہو گئے؟ وہ بھی موجود ہیں اپنی قبر اطہر میں۔ ہر نبی، ہر شہید، ہر بزرگ نیک بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تو ایسی حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ نعیم صاحب کے گھر میں اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر باوضو ہو کر سرکار کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حضور میرا سلام سنیں گے بھی اور جواب بھی ارشاد فرمائیں گے، تو جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے یہ درود و سلام ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر گنبد خضرا میں پہنچتا ہے، اور فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ برکت، محمد نعیم ولد برکت علی نے حضور آپ کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا ہے۔ سرکار خوش ہو کر اس درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ درود و سلام کتنا ضروری ہے۔ خواب میں ایک شخص کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا، توجہ ہے، اگر دھوپ لگ رہی تو چھاؤں میں آ جائیں۔ اچھا، سرکار کا دیدار ہوا، اس نے بڑا خوش ہوا کہ حضور کا دیدار ہو گیا، جا کر سلام عرض کیا، سرکار نے رخ انور پھیر لیا، بڑا پریشان، دوسری طرف سے آیا، سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے پھر منہ پھیر لیا، بڑا پریشان ہوا، حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہر طرف سے آ کر سلام عرض کر رہا ہوں اور سلام کا جواب، حضور اپنا رخ انور، حضور نے اگر رخ پھیر لیا تو میں جاؤں گا کہاں مجھے پناہ ملے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جاگتے ہوئے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتا تو میں تیرا درود و سلام کا کیسے قبول کروں؟ تو جاگتے ہوئے بھی میری ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرو، کل قیامت والے دن تجھے پہچان کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو آج ہماری زندگی ہے، یہ سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے اور اعلان ہو جائیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا جتنے لمحات ہمیں میسر ہیں ان میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ایک صحابی بچے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حضور میں فرض نماز کے بعد جو وقت باقی بچ جاتا ہے اس میں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کی ذات اقدس پر کتنا درود و سلام پڑھوں۔ تو نتیجہ یہ سرکار نے نکالا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو وقت تجھے فراغت والا ملے اس سارے وقت میں مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو، یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اور درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا، سرکار نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ درود و سلام پڑھو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا میرے محبوب پر درود بھیجو، اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو بات کی؟ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے
ہم یہی کام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ ہم نابینے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کی طرف سے حضور کو کیا شانیں ملی ہیں، ہمیں کیا معلوم اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو ہم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا تیرا حکم سر آنکھوں پر ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، ہمارے دماغ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی شانوں کا مکمل ادراک کر سکیں۔ جس طرح تو نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں، درود بھی تو ہی بھیجتا جا، ہماری طرف سے درود تو ہی بھیجتا جا، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے کہ حضور کا کیا شان ہے، حضور کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے اللہم صلی علی، اے اللہ محمد مصطفیٰ پر درود بھیج۔ اور درود کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ اپنے محبوب پر رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج۔ اور اب رحمت بھیجنے والا اللہ، حضور اللہ کی رحمت کو لینے والے، درمیان میں پروردگار عالم نے ہم غلاموں کو بھی اکٹھا کر دیا، اور دینے والا تو میں ہوں، لینے والا میرا مصطفیٰ ہے، درمیان میں تم آ جاؤ، تمہیں بھی دے دیا جائے گا، جو مانگو گے درود و سلام کا صدقہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اس لیے جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضور پر احسان نہیں کرتے، اپنا بھلا کرتے ہیں۔ حضور کے درود و سلام کی برکت سے اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یقین جانیے اب میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اتنی زندگی میں پہنچے ہیں، اس مجمع میں میرے اکثر شاگرد بیٹھے ہیں جو میرا جانتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے۔ یقین جانیے میں اس سٹیج پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ درود و سلام کی برکت سے اس فقیر نے جو مانگا رب نے عطا فرما دیا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیا، کبھی بھی دل نہیں ٹوٹا، بلکہ حضور تو دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ بھی یہاں سے میراج پاک سے باہر جائیں گے نا، جو میرے بچے شاگرد جیسے نعیم ہے یہ پھل بیچتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور میری تقریر میں ہر مزدور کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ میں مزدور کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ حضور نے مزدوروں سے زیادہ پیار فرمایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کچہری لگی ہوئی ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں پیشے کے حساب سے درزی ہوں، لوگوں کے کپڑے سیتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں فرمائیں کیا اس کا درجہ اور مقام ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سیا کرو، اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں مخلص ہو کر لوگوں کے کپڑے سیو گے تو کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پر حضرت ادریس علیہ السلام تیرا استقبال کر کے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ جب حضور کی رحمت جوش میں آئی، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں مستری ہوں، لوگوں کے مکان بناتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، لوگوں کے مکانات بنائے گا، تو کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیرا انتظار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لوگوں کے بچوں کو سبق پڑھاتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کرے گا تو قیامت والے دن جنت کے دروازے پر حضرت خضر علیہ السلام تیرا انتظار کریں گے، تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یا رسول اللہ حضور میں تجارت کرتا ہوں، تاجر ہوں،
میرے پیشے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ چیزیں بیچے گا، تجارت کرے گا ایمانداری کے ساتھ، تو قیامت والے دن میں محمد تیرا انتظار کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو جو یہاں تاجر بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں، مزدور بیٹھے ہیں، مستری اور درزی بیٹھے ہیں، ہنر والے بیٹھے ہیں، اور تمہیں حضور نے رنگ دیا ہے، اللہ نے تجھے یہ دونوں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ایمانداری ضروری ہے۔ حضور نے ہر دفعہ کنڈیشن یہ ارشاد فرمائی ہے، اگر تو ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کام کرے گا تو انبیاء تیرا انتظار کر کے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ جتنے آپ حضرات صاحبان بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کی طرح مزدور ہوں، اور سرکار نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو جب تم دھوپ میں ریڑھی دھکیل کے لوگوں کو سودا بیچتے ہو تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کرو، مایوس نہ ہوا کرو رب کی رحمت سے۔ جس طرح آپ کے پسینہ نکلتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر پسینے کے قطرے کے بدلے میں تمہیں گناہوں سے پاک کر کے تمہیں پاک صاف بنا دیتا ہے۔ کبھی لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کیا کریں۔ جس طرح پروردگار عالم کے حکم سے حکومتی مشینری موجود ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پھر افسران ہیں، افسران ہوتے ہیں نا، پولیس والے ہو گئے، انتظامیہ والے ہو گئے، جو معاشرے میں امن و امان کا خیال رکھتے ہیں، مجرموں کو پکڑتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اسی طرح اللہ تعالی نے باطنی طور پر بھی ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ وہ بزرگان دین جنہیں ہم حضور کی امت کے اولیاء کہتے ہیں، وہ روحانی طور پر ہر جگہ کے نگران بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو، ہم جیسے ان لوگوں کو جنات سے، شیاطین سے اور دوسری آسمانی اور زمینی آفتوں سے بچاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی اللہ پاک نے یہ لگائی ہے۔ وہ روحانی طور پر علاقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جہاں پر جنات کا حملہ زیادہ ہو جائے، لوگ جادو ٹونے کے پیچھے لگ جائیں، اللہ کے فرائض کو بھول جائیں، نیکیوں کو بھول جائیں، ان کا ایمان کمزور ہونے لگ جائے، تو پھر اللہ کا ولی، اللہ کا درویش، اللہ کے محبوب کی امت کا ولی کامل اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے، شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ایک کوئی ملنے والا آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ حضور اس وقت زمین پر دلی شہر میں روحانی طور پر کون سا بزرگ نگران مقرر کیا گیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، اس وقت دلی شہر پر نگرانی کے لیے، جنات اور شیاطین سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے کون سے بزرگ کو مقرر فرمایا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ بھی عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے۔ عالم کا معنی علم رکھنے والا، اور عارف کا معنی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان رکھنے والا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ فلاں چوک میں ایک بندہ لکھنؤ سے خربوزے لا کر یہاں بیچ رہا ہے، آج کل وہی روحانی نگران ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، جا کر اس نے دیکھا کہ واقعی ایک درویش جو خربوزے بیچ رہا ہے، اور بظاہر وہ خربوزے بیچنے والا ہے اللہ کا ولی۔ تو اللہ اپنے ولیوں کو لوگوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے یہ تو کوئی مزدور سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو ڈیوٹی، ہو سکتا ہے وہ وقت کا غوث ہو۔ ذرا سنبھل کے بات کیا کرو، کسی غریب کو غریب سمجھ کر
हकारत के साथ ना देखो करो, हो सकता है वो अल्लाह का महबूब बंदा हो, अगर उसकी बेअदबी करोगे तो तबाह हो बर्बाद हो जाओ। उसने जाकर सलाम किया और कहा कि जनाब ये पैसे हैं, मुझे एक खरबूजा दे दे। खरबूजा ले लिया, थोड़ा सा काटा, काट कर थोड़ा सा खाकर कहा ये तो फीका है, फेंक दिया। दूसरा दें, उसने दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, इसी तरह एक थोड़ा सा खाता और फेंक देता। तवज्जो रखिएगा, आपके ज़ौक़ को देख के मुझे ये बात याद आ गई। तवज्जो, बातें ना करिए, बाहर जाके बातें करिए, हुजूर की कचहरी में बैठे हो। जितनी भी कोई ज़रूरी बात हो उसको भुला दो, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ज़िक्र खुदा है या ज़िक्र मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह के बंदे ने उस 1 रुपए में पूरा जितने उसके खरबूजे थे सारे के सारे तबाह कर दिए। एक डली खाता और कहता जी ये फीका है, ये कड़वा है, ये मीठा नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें खुशबू नहीं है, वगैरह वगैरह। पूरा उसका बेचारे का जितना भी माल था 1 रुपए में इस शहजादे ने सारे का सारा तबाह कर दिया। फिर भी कहने लगा, और बाबा जी आप लोगों को लूट रहे हैं, भाई सारे खरबूजे फीके लेके आ गए हो। वाह भाई वाह, तूने कितनी 1000 रुपए की उसको बिक्री करवा दी है, और दिया तो 1 रुपया ही है ना तूने, और उसके बदले में सारे खरबूजे तबाह कर दिए, और अब भी उसे उलांबा दे रहे हो कि आप लोगों को लूट रहे हैं। वो दुर्वेश, उसके माथे पर शिकन नहीं आई, चेहरे पर गुस्सा नहीं आया। फरमाया बेटा अपना रुपया भी ले जा और मुझे माफ़ भी कर दे, मुझे माफ़ भी कर दे, अपना रुपया भी वापस ले जा। अब उसने खरबूजे भी खा लिए, बाकी के ख़राब भी कर दिए, रुपया भी वापस लेके आ गया। जाके हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी से जाके पूरा हाल अहवाल बताया। फरमाया अच्छा तू इतना नुकसान करके आया है, तो ये अल्लाह के नेक लोगों की यही निशानियाँ हैं। उन्होंने उल्टा तुझसे माजरत की है। वो वापस अपने घर चला गया। कई दिनों के बाद उसे फिर शौक़ आया, दोबारा आ गया। हज़रत किबला आजकल वाला कौन सा रूहानी गवर्नर है, रूहानी निगरान आजकल कहाँ मिलेगा और किस हाल में मिलेगा? उन्होंने फरमाया चंद दिन पहले तुझे मिलवाया तो था। कहने लगा जी जिस तरह अफसरों के तबादले होते रहते हैं, हो सकता है उस दुर्वेश का तबादला हो गया हो, तो मैं आज कल के दुर्वेश से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, जुमे का दिन जुमा की नमाज के बाद जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग अपनी पुश्त पर मश्क पानी की उठाकर लोगों को पानी पिला रहा होगा। आजकल वो रूहानी तौर पर निगरान है। वो बेली पहुंच गया जी वहाँ। जुमा की नमाज के बाद सीढ़ियों पर टहलने लग गया, देखने लग गया, इंतज़ार में रहा कब वो बाबा मश्क उठाकर नज़र आए और उससे हाल अहवाल पूछा जाए। तवज्जो है। थोड़ी देर के बाद वो बाबा जी नमूदार हो गए। पुश्त पर पानी की भरी हुई मश्क उठाई हुई है और नमाजियों में पानी तकसीम कर रहे हैं। आप इस भरे मजमे में भी कुछ लोग खुशकिस्मत ऐसे होंगे जो जुमे वाले दिन नमाजियों में पानी तकसीम करते हैं। ये अल्लाह के वलियों की निशानी है। और हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जो बंदा चाहे कि मेरा फलां बिगड़ा काम बन जाए, वो मस्जिद में जाकर या बाजार में खड़े होकर लोगों को फी सबीलिल्लाह पानी पिलाता जाए, उसकी बिगड़ी बनती जाएगी। अब इस बंदे ने वो पानी का बर्तन खाली लिया, सलाम के बाद कहा बाबा जी मुझे भी पानी दे दें। उसने कहा जी बेटा बिस्मिल्लाह।
ہم تو ہیں اسی ڈیوٹی پہ. پانی برتن میں ڈالا, لو جی پیو. اس شہزادے نے کیا کیا جناب, اور جس نے پہلے درویش کے خربوزے تباہ کیے ہوئے تھے, اس نے جناب 1-2 گھونٹ پانی کے پیے, باقی پانی فرش پر گرا دیا. اب وہ درویش جس نے پانی دیا تھا وہ قریب آیا اور رکھ کے ایک تماچا مارا. فرمایا جو پانی بچ گیا تھا یہ تو نے ضائع کیوں کیا؟ یہ اللہ کے کسی اور بندے کے کام آ جاتا, اس کے خشک لبوں کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور میری بات کان کھول کے سن لو, جاؤ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کہنا کہ تم جیسے بے وقوفوں کو ہمارے پاس نہ بھیجا کرے, تو نے سب کو خربوزے والا سمجھ رکھا ہے, اور نکل جاؤ یہاں سے. اب وہ دوبارہ حضرت کی خدمت میں آیا. جناب پہلے والے نے تو روپیہ بھی واپس کر دیا تھا, اس نے تو جناب ایسا تھپڑ رسید کیا ہے مجھے 14 طبق یاد آ گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی کئی شانیں ہیں, جمال والی شان بھی ہے, جلال والی شان بھی ہے. پہلے والے درویش کے پاس پہنچے تھے وہ اللہ کے جمال کا مظہر تھا, اور آج اس کے پاس پہنچے ہو جو اس کے جلال کا مظہر ہے, جو ایک پانی کا قطرہ بھی ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکا. لہذا آئندہ سوچ سمجھ کے جایا کرو. تو حضرات محترم, نبی پاک علیہ السلام کا یہ سارا فیض ہے, حضور کا کرم ہے, اور یہ میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں ہم سب لوگ. گھر گھر بستی بستی جگہ جگہ پر حضور کے میلاد پاک کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. آپ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میلاد پاک کراتے ہیں. اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا, تمام صحابہ کرام نے یہ بشارتیں دی ہیں کہ جو حضور کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرے گا گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا, گویا وہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا, گویا اس نے بدر و حنین کے غزوات میں شرکت کی. اور جو حضور کے میلاد کی خوشی منائے گا وہ دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائے گا. اور جو لوگ زیادہ بڑا اہتمام نہیں کر سکتے, تھوڑا اہتمام کرتے ہیں, وہ پانی پر بھی حضور کا میلاد شریف کر دیا کریں. مجھے جہاں پر حاضری کا حکم دیں گے انشاءاللہ بندہ حاضر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.